अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुम्मा की मुनासिबत से आज हम अपना मौजू माशरे के नफ्सियाती अमराज, असबाब और हल पेश करेंगे। आज के इस उन्वान में आज के इस मौजू में हम पहले इल्म नफ्सियात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंसानी ज़िंदगी में नफ्सियाती मसाइल क्यों, मुआशी परेशानी से नफ्सियाती अमराज, गमो गुस्सा नफ्सियाती अमराज का बायस, नफ्सियाती मर्ज, खुद को तन्हा महसूस करना, बीमारी में मनफी रवैया और अल्लाह पर भरोसा, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज और तदारुक। ये है वो नुकात जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। चले शुरू करते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु इन्नल हम्दलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरतुल बकरा आयत 268। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सूरतुत तौबा आयत 40। क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीनी। सूरत शुअरा आयत 62। तमहीद। इस वक्त दुनिया गवाह है कि तरक्की याफ्ता होने के दावेदार मगरबी ममालिक में खुदकशी की शरह सबसे ज़्यादा है। जहाँ नफ्सियाती अमराज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट और गम अलम का हैजान बहुत ज़्यादा है, जिसका बुनियादी सबब दुनिया से शदीद महब्बत, पैसे को मज़ीद पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करना, बस दुनिया ही को मताए हयात तस्वुर करना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में अंधा हो जाना, हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाना, दुनिया छोड़ने और मरने से डरो खौफ महसूस करना और दुनियावी ऐशो आराम को अबदी जानना है। यही वजह है कि मगरबी दुनिया में सबसे महंगा इलाज नफ्सियात का और महंगे तरीन डॉक्टर माहिरीन नफ्सियात है। नफ्सियाती बीमारियों के लिए अलग और मुस्तकिल हस्पताल और आबादी से दूर खास मकामात है। ये अमरी वाक़ा खुद इस बात की बैन दलील है कि मगरिब समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में नफ्सियाती मसाइल और खुदकशी की शरह बहुत ज़्यादा है। सोचने की बात है कि इसके बाद मगरिब किस मुंह से मुस्लिम दुनिया को गैर तरक्की याफ्ता और धकियानूस कहता है। दरअसल मगरिब का ये दोगलापन और मुनाफिकत है, जिसके ज़रिए वो अपने समाजी मसाइल पर पर्दा डालना चाहता है। मगरिबी दुनिया में जराइम की वजह से और मुजरिमों की अक्सरियत ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें उनके वालिदैन ने बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गलियों भटकते रहे, जिनका कोई पुरसानी हाल न था।
इनका कोई घर भी नहीं था, वालिदैन भी न रहे जो उन्हें आदाब माशरत सिखाते। जिसके बाद ये मादर पदर आज़ादी के नतीजे में मुजरिम और मनशियात फरोश बनकर लोगों की जिंदगी से खेलने लगे। जिसके बाद माशरे के नफ्सियाती मसाइल व अमराज में इजाफा हुआ। खुदकशी, कत्ल गारत और अमन सुकून तबाह होकर रह गया। इल्म नफ्सियात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात। इल्म नफ्सियात का ताल्लुक इंसानी सोच, तफक्कुर, आदात व अतवार और किरदार से है। नफ्सियात का इल्म चंद ऐसी इंसानी खसलतों की निशानदेही करता है जो इंसानी शख्सियत में बिगाड़ का बाइस बनती है और मुस्तकबिल में ज़हनी खराबियों और नफ्सियाती अमराज को पनपने का मौका फराहम करती है। मसलन बुग़्ज़, हसद, कीना, शदीद गुस्सा, गीबत, बहतान तराशी और जासूसी वगैरह। गुस्सा करना, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, गरीबी या अमीरी में मजहब से दूरी, बीमारी में सब्र न करना और अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हुए बुखल व कंजूसी करना, ये तमाम असबाब मालो दौलत से शदीद हिर्स व हवस को जाहिर करते हैं और नफ्सियाती मरीज की अलामात में से है। दीन इस्लाम ने जहाँ ऐसी खराबी की निशानदेही करते हुए इनका हल पेश किया है कि ये सब शैतानी वसवासे इंसानी शख्सियत में मनफी असरात और नफ्सियाती अमराज का पेश खीमा है, उसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नफ्सियाती बीमारियों का इलाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमा पहलू खैर व बरकत की हामिल है। उसवे हसना में जो रहनुमाई मौजूद है वह इंसानों को उनके जुमला नफ्सियाती अमराज, मसाइल और तमाम दुनियावी उलझनों से नजात का एक निहायत मुअस्सिर ज़रिया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को खुशगवार बनाने में आपकी सीरत बेहतरीन नमूना है, जो जिस्म और रूह जुमला अमराज के लिए कामयाब तरीका इलाज है। मसलन जिस्म की तवानाई, रूह की बलीदगी और पाकीज़गी, दीन की तहारत व लताफत, नीयत की इस्लाह, नफ्सियाती अमराज की शफा बख्शी और किरदार की अज़मत व बुलंदी उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने के लाजमी समरात है। इंसानी ज़िंदगी में नफ्सियाती मसाइल क्यों? हमारा अकीदा है कि जो बच्चा या इंसान भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम और मारिफत इलाही पर पैदा होता है। अल्लाह ताला जो इंसान को पैदा करने वाला है वही हकीकी खालिक व मालिक है। उसने इंसान को पैदा करने के बाद बेयारो मददगार और शुतर बेमहार नहीं छोड़ा, बल्कि इंसान को पैदाइश से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक और आखिरत की जिंदगी के मुतल्लक तमाम तर रहनुमाई मुहैया की है। मगर इंसान अपनी जिंदगी के सफर में दरपेश हालात और बाज असबाब की वजह से अपने मालिक हकीकी की रहनुमाई को भूलकर नफ्सियाती मसाइल, गम व गुस्सा, घबराहट का शिकार, अदम बर्दाश्त या जल्दबाजी, हिम्मत हार जाना, मुआशरे से कट जाना और अपने अहल खाना से कता ताल्लुक करना
جیسے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے سبب ایک انسان نفسیاتی امراض و مسائل کا مریض بن جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں مرض ہوتی نہیں، لیکن انسان نے اسے اپنے اعصاء و ذہن پر سوار کیا ہوتا ہے اور اس کا حل صرف دنیاوی اعتبار سے تلاش کرتا ہے اور ناکام ہونے کی صورت میں مسائل و امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی نشاندہی کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے: عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دیکھے تجھے فکر معاش۔ جن میں سے چند ان نفسیاتی مسائل میں سے چند نفسیاتی امراض کا درج ذیل ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معاشی پریشانی سے نفسیاتی امراض۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ میں منہ زور مہنگائی، مسائل زیادہ اور وسائل کم ہونے کی صورت میں گھروں میں لڑائیاں، علیحدگی کے کیس اور طلاق تک کی نوبت پیدا ہوتی ہے۔ معاشی ناہمواری اور عدم مساوات کی وجہ سے معاشرے میں ناانصافی، لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کی شرح میں بے پناہ حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ معاشی پریشانی کی وجہ سے غمزدہ ہونا، دولت مند لوگوں سے اپنا موازنہ کرنا اور خود کو معاشی اعتبار سے کمتر خیال کرنا، اسی سوچ میں ہلکان ہونا اور مال جمع کرنے میں حلال و حرام کی تمیز بھول جانا، خود کو تنہا محسوس کرنا، یہ سمجھنا کہ میرا کوئی بھی نہیں، مایوسی اور غم کو اپنے قلب و ذہن پر سوار کر لینا، اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی آرائش و آرام اور تعیش بنا لینا، یا اپنے ذہن و فکر میں لائف سٹائل یا لیونگ سٹائل بس دنیاوی خواہشات کو بنانا۔ ذرا سوچے، کیا زندگی گزارنے کا معیار صرف پیسہ بنانا، جمع کرنا اور زندگی کی ساری عمارات اسی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے؟ کیا انسان صرف دنیا میں پیسہ بنانے، جمع کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے؟ در حقیقت یہ بنیاد اور سوچ ہی سراسر باطل ہے، جس کی حیثیت سراب اور تار عنکبوت کی مانند ہے، جو شیطانی وسوسہ پر مبنی ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مال کی حرص و ہوس، اسلام اور کیپٹلزم کا تقابل۔ اگر اسلام کے مخالف تمام نظاموں کو ایک جملہ میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ کیپٹلزم اور موجودہ مغربی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پیسہ ہی تو ہے، جبکہ ان کا نعرہ ہے کہ مزید پیسہ کمانے کے لیے انویسٹ کیا جائے، بلکہ کیپٹلزم کا مشہور نعرہ ہے کیسا خدا کیسا نبی، پیسہ خدا پیسہ نبی۔ اس کے برعکس اسلام اپنے ماننے والوں کو خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، غرباء و مساکین کی دیکھ بھال، ہمسایوں، عزیز و اقربا
اور مسلم معاشرے میں دیگر مدات پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر اجر و ثواب اور مغفرت، بخشش اور اپنی محبت حاصل ہونے کی بشارت سناتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورۃ آل عمران آیت 134۔ جو لوگ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہے اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کامیابی کا معیار محض دولت دنیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کیا ہے؟ یہ کہ فلاں شخص نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں خوب برکت ڈال دی، وہ بینک بیلنس کا مالک بن گیا، اس کی شہرت ہو گئی، اس کے 4-5 فرما بردار بچے ہو گئے۔ لیکن اگر دیندار شخص غریب ہو، اس کا بچہ غریب یا معذور ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کوئی نہ کوئی گناہ تو ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ افسوس، ہمارا کسی شخص کے دین، تقوی اور تزکیہ کو ماپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ فلاں دنیا میں کامیاب کتنا ہے۔ دولت مند جیسا بھی ہو بہت اچھا، اور دین کتنا بھی نیک سیرت ہو، دیندار کتنا بھی نیک سیرت ہو، غریب ہونے کی وجہ سے بیچارہ ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا معیار مال و دولت کو بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان، نیک اور متقی لوگوں کی خوبی بیان فرماتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورۃ المائدہ آیت 54۔ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، پیسہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پیسہ کو جمع کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کمانا کیپٹلزم اور مغربی ذہنیت ہے، جبکہ پیسے کو خرچ کرنے کے لیے کمانا صرف اسلام کا حکم ہے۔ یہ اسلام ہی کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں بلکہ بڑھتا اور برکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے مال کو اپنے ہاتھ سے بڑھاتے اور پالتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں زیادہ مالدار لوگ سب سے بڑھ کر نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے مال کا کیا بنے گا، خود اپنا حال کیا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے جینے سے دل لگا لیا ہے۔ سیدنا ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہن وأحدثكم حدیثا فاحفظوه، قال ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ یعنی میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو۔ نمبر 1، کسی بندے کے مال صدقہ کرنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کسی بندے پر کسی کا ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اور اگر کوئی شخص اپنے مال کے لیے
اپنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سنن ترمیزی حدیث نمبر 2535۔ مال کی صحیح تقسیم نفسیاتی مسائل کا حل ہے۔ اسلام اس نفسیاتی مرض کا بھی بہترین حل پیش کرتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے، جہاں مال فی کے مستحقین کا تذکرہ ہے کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم ہوگا، اس مال کی مدات کون سی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مستحقین میں مجاہدین کا ذکر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر کو قرار دیا ہے، جس کا حکمت و فلسفہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سورۃ الحشر آیت 7، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو۔ دوسری نفسیاتی بیماری غم و غصہ نفسیاتی امراض کا باعث۔ غصہ انسانی جبلت اور خمیر میں موجود ہے، جس سے انسانی صحت و شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اگر زیادہ غصہ آئے تو لیٹ جائے۔ اس حدیث مبارک میں غصے کا فوری نفسیاتی علاج بتایا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غصے میں خاص قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسانی افعال میں تبدیلی لاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے اور دماغ کے اہم حصے کا اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ غصے کا فوری علاج بیٹھ جانے یا لیٹ جانے سے باڈی چینجز کے ساتھ نیورو ٹرانسمیٹرز میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، جس میں جذباتی رویہ کے بڑھ جانے اور نفسیاتی تبدیلی میں اعتدال آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، پھر ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما يجد۔ میں ایک ایسا کلمہ دعا جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعوذ باللہ من الشیطان، فقال وحل بی جنون، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس نے کہا کیا میں دیوانہ ہوں کہ شیطان سے پناہ مانگوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3282۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے 3 بار وصیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی بات دہرائی کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرتے وقت دوسرے کو بہت زیادہ بچھاڑنے والا ہو، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114۔
نفسیاتی مرض غصے کا بہت زیادہ آنا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق دو مادے نوریو نوری پائن فرائن اینڈ سکروٹونین ڈپریشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں، جس سے انسانی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ نفسیاتی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے۔ جس کا تدارک نہ کیا گیا تو عنقریب نفسیاتی بیماریاں سب سے زیادہ ہوں گی۔ نفسیاتی مریض ایسے حالات سے تنگ آ کر اپنی ذات کو یا اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تاکہ وہ زندگی کے نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ وہ زندگی کو بامقصد ایک چیلنج کے ساتھ نہیں جیتا، اور نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نہ ہی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتا ہے۔ نفسیاتی انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات پر بھی غصہ کرتا رہتا ہے، اپنے کھانے اور پینے، رہنے سہنے اور زندگی کے باقی معاملات میں بھی غصیلے پن کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معاشرتی اور گھریلوی زندگی بے شمار مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ مثلاً دوستوں سے لڑنا، اپنے بچوں سے غصہ کرنا اور اپنے گھر والوں سے جھگڑنا وغیرہ اس کی روٹین میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، نفسیاتی مرض خود کو تنہا کرنا۔ نفسیاتی مریض کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنوں سے اور سوسائٹی سے کٹ کر رہنا پسند کرتا ہے۔ ایسے انسان میں شفقت، محبت اور پیار کا فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ جو مومن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4032۔ خود کو تنہا محسوس کرنا ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ خود کو تنہا اور بے سہارا سمجھنا دراصل تناظر ورلڈ ویو کی خرابی کا مسئلہ ہے۔ ایمانی تناظر انسان کو کسی بھی حالت میں تنہا یا بے سہارا سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمانی تناظر انسان کو مسلسل اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور اسے پکارتے رہنے پر اکساتا ہے۔ رب کی ہمہ وقت موجودگی اور قربت کا احساس نہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر قوت اور روحانی صحت فراہم کرتا ہے، بلکہ اس کی نفسانی خواہشات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ لہذا ایک بامقصد زندگی کے لیے ہمیں اپنی صرف طرز زندگی ہی کی نہیں بلکہ اپنی شعور اور نفسیاتی کیفیت کی بھی اصلاح ایمانی تناظر میں کرنے کی شدید ضرورت اور وقت کا اہم ترین چیلنج ہے۔ ہجرت نبوی کے موقع پر غار ثور میں یہی واقعہ پیش آیا۔ جب کفار و مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبراہٹ کا شکار ہوئے کہ اب کیا بنے گا، ہم ابھی پکڑے گئے تو کیا انجام ہوگا۔ ایسے پرخطر حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ التوبہ آیت 40۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 4، بیماری میں منفی رویہ اور اللہ پر بھروسہ۔
ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے تیمارداری کے لیے گیا، جبکہ میری والد معالج طبیب بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے اپنی کمر نشان دکھائے، یعنی ان کا اشارہ مہر نبوت کی طرف تھا، جس کی حقیقت سے وہ اس وقت تک واقف نہیں ہوئے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ میں طبیب اور معالج آدمی ہوں، میں علم طب کو جانتا ہوں، شاید اس بنا پر کچھ علاج کر سکوں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اللہ ہی کافی و شافی ہے، وہی حقیقت میں مرض سے خلاصی دینے والا ہے، کیونکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم صرف تسلی دینے والے اور بیماری کے وقت علاج کرنے والے ہو۔ سیدنا ابو رمسا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ جو آپ کی کمر پر ہے مجھے دکھائے، میں طبیب معالج ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الطبیب بل انت رجل رفیق طبیب الذی خلقہا۔ طبیب تو اللہ ہی، طبیب تو ہے، طبیب تو ہی اللہ تعالیٰ ہے، طبیب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم رفیق یعنی تسلی دینے والے اور نرمی کرنے والے ہو، طبیب وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ صحیح سنن ابو داود، حدیث نمبر 4207۔ بیماری میں نفسیاتی طور پر خود اعتمادی کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، لا بأس طہور ان شاء اللہ، فکر اور غم کی کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی۔ پھر مریض نے مایوسی اور غم کے ساتھ جواب دیا، کلا بل حما تفور علی شیخ کبیر کیما تزیرہ القبور، ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبرستان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنعم اذن، اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5662۔ نفسیاتی بیماریوں کا تدارک اور علاج۔ نفسیاتی بیماریوں کا علاج پیچیدہ، سخت، محنت طلب اور وقت طلب مسئلہ ہے، جس میں مریضوں کا بنیادی محرکات کو معلوم کرنا، مریض میں خود اعتمادی بحال کرنا اور سکون مہیا کرنا ہے، جو صرف نفسیاتی علاج ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ اور تعلق باللہ ہی نفسیاتی مسائل کا بنیادی حل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس سے تعلق کی تمام بنیادیں اگر عقیدے کی سطح سے گر کر مادی تصور کی سطح پر کھڑی ہو تو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ ایمان باللہ اور عقیدہ وہ قوت ہے جو دل کے احوال اور کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے، محسوسات، جذبات، خواہشات کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے اور مرغوبات اور رجحانات کو متعین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر رضائی الہی کا شعور ہے۔ یہ شعور اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کی فکر میں سچا ہو جاتا ہے تو لازماً اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے اور زندگی کے معاملات کو رضائی الہی کے حصول کی نظر سے دیکھنا آ جاتا ہے۔ تعلق کی دیگر جہتوں کو استوار رکھنے کی مستقل فکر اور بصیرت بھی اللہ سے تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان جھوٹے خداؤں کی نرگے میں سلمان آصف صدیقی صاحب کی کتاب، پیج نمبر 75۔
تعلق باللہ نمبر 2، تعلق باللہ مشکلات اور نفسیاتی مسائل سے نجات کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے مقام اور صفات کی پہچان ہو جائے، اس کی قدرت پر کامل یقین حاصل ہو جائے، یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ کسی طرح بھی اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی امیدوں کا مرکز اور مطمع نظر مانتے ہوئے اس سے اپنی ہر پریشانی اور خوشی کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور موجودگی کا احساس زندگی کے تجربے میں ڈھلنے لگے۔ اس کے قرب کا احساس ایسا ہو کہ اس سے بات کرنا کسی بھی صورت حال میں مشکل نہ ہو۔ اس کی موجودگی کا تجربہ ایسا ہو کہ خود کو تنہا اور بے سہارا سمجھنا محال ہو جائے۔ اس کی رفاقت اور معیت کا اعتبار ایسا ہو کہ توکل علی اللہ کرنا آسان ہو جائے۔ مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرگے میں، سلمان آصف صدیقی صاحب کی کتاب، پیج نمبر 69۔ نمبر 3، نفسیاتی مسائل و امراض کا واحد حل اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہے۔ مذہب سے دوری، خود کو تنہا محسوس کرنا، ذہن میں مایوسی اور غم کا چھا جانا، معاشرتی زندگی سے کٹ جانا، اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا اور مشکل حالات کا سامنا کرنے صبر و برداشت کی بجائے اپنی جان کو ختم کر کے خودکشی کرنا، دراصل ان تمام نفسیاتی مسائل اور امراض کا واحد سبب ایمان سے محرومی یا ایمانی کمزوری ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اپنا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رکھیں گے، سجدوں اور دعاؤں میں حل تلاش کریں گے، کیونکہ زندگی کا اول بھی ایمان باللہ ہے اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رحمان کی صفت سے پہچانا ہی نہیں، ورنہ ہمارے اندر بے صبری، ڈپریشن اور غم و غصہ کی کیفیت نہ ہوتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں توحید کے تقاضوں اور مطالبات کو جانا ہی نہیں، ورنہ کفر و شرک کی تمام قدیم و جدید شکلوں کی نفی کرتے اور صرف اپنے رب پر کامل ایمان رکھتے۔ نمبر 4، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نفسیاتی مسائل کا حل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ ممتحنہ میں نفسیاتی مسائل کا حل تعلق باللہ اور ایمان باللہ قرار دیا گیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر، علاقے اور آبائی وطن کو چھوڑتے ہوئے کفر و شرک کی صورتوں کا انکار کرتے ہوئے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 4۔ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ نمبر 5، دعا کے ذریعے نفسیاتی مسائل کا حل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معاشی مسائل کے حل اور اپنی زندگی کے بہتر گزران کے لیے دعا کے ذریعے مدد مانگی۔ گویا دنیاوی زندگی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مانگنا اور خوب دعائیں کرنا بتایا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ربنا
रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरतुल मुम्तहिना आयत नंबर 5। ए हमारे रब, हमें उन लोगों के लिए आजमाइश न बना जिन्होंने कुफ्र किया और हमें बख्श दे। ए हमारे रब, यकीनन तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से हिजरत के वक्त दुआ मांगना। ज़रा सोचे, हिजरत के वक्त तो मायूसी, गम, परेशानी और डिप्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा अपने घर और वतन से निकाला जा रहा है तो परेशानी एक फितरी अमर है। लेकिन कायनात वालों के लिए उसवाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि दुआ के ज़रिए अपने रब से ताल्लुक़ जोड़े, अपनी परेशानियों को उससे शेयर करे, तो आप के नफ्सियाती मसाइल का हल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हर उम्मती को ये दुआ सिखाई कि ए मेरे रब, तो मुझे दुनिया और आखिरत में जिस जगह भी दाखिल करे, बाइज़्ज़त और आबरूमंदाना तरीके से दाखिल कर, और जिस जगह से भी निकाले बाइज़्ज़त तरीके से निकाल, और मेरे लिए दलील व बुरहान के साथ कुव्वत सल्तनत का ऐसा गलबा अता फरमा जो मेरा मददगार हो। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सूरतुल इसरा आयत 80। ए मेरे रब, दाखिल कर मुझे सच्चा दाखिल करना और निकाल मुझे सच्चा निकालना, और मेरे लिए अपनी तरफ से ऐसा गलबा बना जो मददगार हो। नंबर 7, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और मुश्किलात से नजात, तवक्कुल अल्लाह। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद करवा कर समंदर के किनारे पहुँचे तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने पीछा किया, जिन्हें बनी इसराइल ने देख कर कहा अब हमारी खैर नहीं। तो इस मौके पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीनी। सूरत शुरा आयत 62। कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे ज़रूर रास्ता बताएगा। अल्लाह ताला से अपनी तकसीर के एतराफ़ के साथ तौफ़ीक़ मज़ीद की दुआ है कि वो हमारी सय्याहत से दरगुज़र फरमाकर ईमान की पुख्तगी और अपने ताल्लुक़ की लज्जत नसीब फरमाए। आमाल की तोशा को इताअत रसूल में डालकर अपने रज़ा का ज़रिया बना दे। हमें तमाम नफ्सियाती और रूहानी अमराज से शिफा कुल्ली नसीब फरमाकर कल्ब व ज़हन और तमाम मामलात को किताबुल्लाह से मुनव्वर फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।